تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ راستے میں ہے جابا جہاں تھانے والے کے راستے میں ہے جابا جہاں تھانے والے ترم کے لامی اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے ارے سر کا موقع ہے او جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ راستے میں ہے جابا جہاں تھانے والے کے راستے میں ہے جابا جہاں تھانے والے ترم کے لامی اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے ارے سر کا موقع ہے او جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ راستے میں ہے جابا جہاں تھانے والے کے راستے میں ہے جابا جہاں تھانے والے ترم کے لامی اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے ارے سر کا موقع ہے او جانے والے الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وعلی ازواج سیدنا ومولانا محمد وعلی اصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ سب حضرات بلند آواز پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ کو تھوڑی اور کم کرو چاہتے ووکل زیادہ کرو چاہتے باقی سیٹے ماشاءاللہ بلند آواز آپ اندر بھی بیٹھے ہیں باہر بھی بیٹھے ہیں بڑی تعداد بڑی وسیع و عریض حال ہے مسجد کا بلند آواز پڑھیں
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। बहुत ही एहतराम के लायक मुअज़्ज़ज़ सादात किराम और बहुत ही इज़्ज़त के लायक मुअज़्ज़ज़ उलमाए ज़ीशान, हुफ़ाज़ कुरान, आका पाक अलैहिस्सलाम की दरगाह के प्यारे प्यारे सना खान, अक़ीदा हक़ अहले सुन्नत व जमात से वाबस्ता बरादरान इस्लाम, अल्लाह ताला वहदहू ला शरीक जल्ल मजदुल करीम का लाख लाख एहसान, ज़िंदगी की एक और शाम आका पाक नबी करीम अलैहिस्सलाम के पाक नाम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अल्लाह ताला हमारी हाज़री अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। इस अज़ीम शान और कदीमी जामे मस्जिद सैयद मोहम्मद जाफ़िर शाह साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुंतज़िमीन हज़रात, अहले मोहल्ला, नमाजी हज़रात, मुबारकबाद। अल्लाह पाक ने आपको इस बंद के निकात की तौफ़ीक़ बख्शी। अल्लाह ताला इस खूबसूरत काम पर जज़ाए दारैन अता फ़रमाए। वाजिबुल एहतराम मोहसिन आले सुन्नत मोहतरम जनाब अलहाज मुफ्ती मोहम्मद बख्श साहिब और बरादर मोहतरम जनाब किबला हाफिज़ मोहम्मद गुलजार साहिब का शुक्रिया, मोहब्बत भरे अंदाज में दावत दी। अल्लाह ताला ने हाज़री का मौका अता फ़रमाया। कुरान पाक की मशहूर आयत मुबारका तिलावत करने की सादत हासिल हुई। तर्जमा सादा सा समात फरमा लें। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमाएं, अगर तुम लोग अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा करो, अल्लाह पाक तुम्हें महबूब बना लेगा और तुम्हारे गुनाह मुआफ़ कर देगा और अल्लाह पाक बख्शने वाला, रहम फरमाने वाला है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों से मुलाकात हुई तो भी जो उनका जवाब यही था, और ईसाइयों से मुलाकात हुई तो भी उनका जवाब यही था। क्या जवाब था कि आप हमें ईमान लाने की दावत देते हैं, हम अल्लाह ताला को मानते हैं, तो जब हम अल्लाह पाक को मानते हैं तो क्या आपको मानना ज़रूरी है? मुख्तसर अंदाज में मैं शान नुज़ूल पेश कर रहा हूँ। जब अल्लाह पाक को हम मानते हैं तो आपको मानना ज़रूरी है। तो इस आया पाक का मफ़हूम ये है, जब उन्होंने कहा कि हम अल्लाह को मानते हैं, क्या आपको मानना ज़रूरी है? अल्लाह पाक ने जवाबन फरमाया, हाँ, मुझे मानने के लिए मुस्तफ़ा को मानना ज़रूरी है। ये इस आया पाक का सादे लफ्ज़ों में मफ़हूम है। उन्होंने कहा हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो क्या आप पर ईमान लाना ज़रूरी है? फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, महबूब फरमाएँ कि अगर अल्लाह से मोहब्बत करते हो, फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा दो चीज़ों का मजमुआ है, मोहब्बत मुस्तफ़ा और सुन्नत मुस्तफ़ा। तो गोया मुझसे मोहब्बत करो। अब अल्फाज का हुस्न देखो, अल्लाह करे हमें समझ आ जाए। फरमाया, फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह, तुम मुझसे मोहब्बत करो, अल्लाह पाक तुमसे मोहब्बत करेगा। बड़े सादे अंदाज में भी ये बात समझी जा सकती है और गहराई में डूब कर भी इसकी लज्जत ली जा सकती है। अल्लाह पाक किसने हसीन अंदाज के अंदर महबूब की मोहब्बत की दावत दे रहा है, आका पाक अलैहिस्सलाम की इत्तबा की दावत दे रहा है। फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह, तुम महबूब से मोहब्बत करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तुम्हारे गुनाह मुआफ़ कर देगा और वो बख्शने वाला है और बहुत ज़्यादा रहम फरमाने वाला है। ये आया मुबारका का तर्जमा, मुख्तसर शान नुज़ूल और मुख्तसर मफ़हूम मैंने पेश कर दिया। अब आइए इस आया मुबारका
کا لب لباب کیا ہے؟ لب لباب یہ ہے، اللہ پاک دعوت دے رہا ہے، اور یہ اس ایک آیت کا مفہوم نہیں ہے، قرآن پاک کی 20 آیات مبارکہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ہر ایمان والے کے لیے اپنا ایمان قائم رکھنے کے لیے، برقرار رکھنے کے لیے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ذات رسول کے ساتھ جڑنا ضروری ہے۔ آقا نبی کریم علیہ السلام کی ذات کے ساتھ جڑنا ضروری ہے، آقا پاک علیہ السلام کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا ضروری ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں بھی اللہ پاک کی دعوت یہی ہے، اور من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اس کا مفہوم بھی یہی ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اس کا مفہوم بھی یہی ہے، ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک، اس کا مفہوم بھی یہی ہے۔ بہت سی آیات مبارکہ ہیں جن کو پڑھا بھی جا سکتا ہے، ترجمہ بھی کیا جا سکتا ہے، شان نزول بھی پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن مختصراً یہ ہے کہ ان تمام آیات کا لب لباب یہ ہے کہ ایمان کے لیے، ایقان کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کے لیے، اپنے اعمال کے حسن کے لیے ذات رسول سے تعلق قائم کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اور کمال یہ ہے، آقا پاک سے تعلق جتنا گہرا ہوتا جائے گا، آپ کے ایمان میں اتنا نکھار آتا چلا جائے گا۔ جو حضور کے جتنے قریب ہوگا اس کا ایمان اتنا نکھرتا چلا جائے گا۔ اب یہ بات اٹل ہے کہ آپ کے لیے اور میرے لیے، ذرا کو اور کام کر دیں، آپ کے لیے اور میرے لیے آقا پاک کی ذات کے ساتھ تعلق قائم کرنا، حضور کا قرب پانا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ اب جناب والا سوچنا یہ ہے، علماء کرام سے سوال یہ کیا گیا، محدثین و مفسرین سے یہ پوچھا گیا، آپ کی دعوت ہے، قرآن کی دعوت ہے، آقا پاک کے فرمان کی دعوت ہے کہ ہم نے نبی سے جڑنا ہے، وہ جڑنے کا طریقہ کیا ہے، جڑنے کے تقاضے کیا ہیں، انسان کیا کرے جو حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ وہ جڑتا چلا جائے؟ میں چند تقاضے پیش کروں گا مختصر وقت کے اندر، 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ بس اتنی ہی گزارش کروں گا، اور اشارے دیتا ہوا میں آگے چلا جاؤں گا، زیادہ آپ کو کھپاؤں گا نہیں، کیونکہ مواد زیادہ ہوتا ہے اور وقت کم ہوتا ہے، لہذا اشاروں سے بات چلانی پڑتی ہے۔ آپ سنتے جائیں گے اور سبحان اللہ بولتے چلے جائیں گے، ماشاءاللہ۔ اتنا مٹھا سبحان اللہ ایسے نہیں کہتے، یہ اندر والے باہر والے ذرا چنگا تکڑا کر کے بولے سبحان اللہ، اللہ اکبر و کبیرہ۔ سامعین محترم اب سنیے گا، اللہ پاک کے محبوب کریم کے ساتھ ہم نے جڑنا ہے، ہم نے تعلق قائم کرنا ہے، اور حضور کے تعلق کے بغیر ہمارا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اللہ پاک کی ذات یہ بھی حضور کے تعلق کا واسطہ اور وسیلہ، ہمیں اللہ کی ذات کی پہچان ملی ہے، ایمان ملا ہے، اسلام ملا ہے، قرآن ملا ہے۔ آقا پاک کے ساتھ تعلق کا جڑا رہنا، قائم رہنا یہ ضروری ہے۔ اس تعلق کا پہلا تقاضا ہے آقا پاک کی ذات پر ایمان لایا جائے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ہم ایمان لے آئے، ہم اپنے آقا مولا نبی پاک علیہ السلام کو رسول بھی مانتے ہیں اور آخری رسول بھی مانتے ہیں، ہم حضور کو نبی بھی مانتے ہیں اور خاتم النبیین بھی مانتے ہیں۔ یہ بات طے ہو گئی، آپ اور میں سب دل، زبان، جان کے ساتھ اپنے آقا پاک کی ذات پر ایمان لے آئے ہیں۔ اب ایمان کے بعد اگلا تقاضا کیا ہے؟ آقا نبی کریم علیہ السلام کی ذات کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے یہ تقاضا میں اپنی زبان سے پیش نہیں کروں گا، حضور کی زبان سے پیش کروں گا۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ حضور سے جڑنے کے لیے ایمان کے بعد دوسرا تقاضا یہ ہے کہ ٹوٹ کر پیارے محمد مصطفیٰ سے محبت کی جائے۔ محبت رسول یہ آقا پاک سے جڑنے کے لیے ضروری ہے۔ اب جناب کتنی محبت کی جائے؟ کوئی محبت کی
آپ کو محبت کی مثال نہیں دے سکتا۔ محبت کے لیے نہ کوئی ترازو ہے، نہ کوئی پیمانہ ہے، اور نہ اس کا ناپ تول ہے، لیکن آقا پاک کے مبارک لفظوں میں محبت کا پیمانہ بتا دیا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ فرمایا اتنی محبت کرو کہ ماں باپ سے بڑھ کر بھی حضور سے پیار کرو، اولاد سے بڑھ کر بھی نبی سے پیار کرو، والناس کل کائنات سے بڑھ کر مدینے والے مصطفیٰ سے پیار کرو، اور ایک روایت میں وَمِن نَفْسِهِ جان سے بڑھ کر اپنے محبوب کریم کی ذات سے پیار کرو۔ گویا محبت رسول کتنی ہونی چاہیے کہ دل کی تختی کو اگر کھول کے دیکھا جائے تو سب سے زیادہ وہاں محبت اللہ کی ذات کی ہونی چاہیے، پیارے حبیب پاک کی ہونی چاہیے۔ یہ حضور آقا پاک علیہ السلام نے تقاضا کیا۔ اب سوچ میں آتا ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے بندہ ماں باپ سے زیادہ آقا کو پیار کرے، اولاد سے زیادہ حضور کو پیار کرے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ ہاں یہ ممکن ہے، اور اس کی واضح مثال اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کے پیارے صحابہ کرام کی سیرت میں ہمیں نظر آتی ہے، جنہوں نے حضور سے محبت کی ہے، ماں باپ سے بڑھ کر کی ہے، اولاد سے بڑھ کر کی ہے، رشتوں ناتوں سے بڑھ کر کی ہے، ساری کائنات سے بڑھ کر کی ہے۔ اب میں اگر مثال دوں کہ کس صحابی نے کس طرح محبت کی تو بات تو پھر طول پکڑتی ہے نا، لہذا ہم احتیاط کے ساتھ بس اشاروں میں بات کریں گے، اور میں ایک ہی واقعہ کا حوالہ دے دیتا ہوں۔ جب میرے آقا نبی کریم علیہ السلام مکہ پاک سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرما رہے ہیں، اس وقت جانتے ہیں آپ صحابہ کرام کے لیے کتنا بڑا امتحان تھا۔ دوستو ایک بندہ ہے، ایک شہر میں اس کا جم جا ہے، اس کی رہائش ہے، اس کا کاروبار ہے، اس کی رشتہ داریاں ہیں، اس کی زمینیں ہیں، اور اچانک کہا جائے کہ تنے تنہا اس شہر سے نکل جاؤ اور کہیں اور ڈیرے لگاؤ، تو بندہ سنبھلے گا؟ اس کے لیے تو بڑا وقت چاہیے ہوتا ہے۔ آقا پاک کے صحابہ کرام کے کاروبار مکہ میں، زمین مکہ میں، جائیداد مکہ میں، گھر مکہ پاک کے اندر، رشتہ داریاں مکہ پاک کے اندر، آئزہ اقربا مکہ پاک کے اندر۔ حضور کا اشارہ ہو گیا کہ صحابہ تم نے مکہ پاک چھوڑنا ہے اور مدینہ طیبہ آباد کرنا ہے۔ سوچیں تو آئی ہوں گی، دل کے اندر خیال تو آیا ہوگا، یہ زمین ہے، یہ جائیداد ہے، یہ چلتا کاروبار ہے، یہ گھر ہے، یہ رشتہ دار ہے، یہ رشتہ دار ہے، لیکن صحابہ کرام نے ہمیں کیا عمل دیا، کیا سبق سکھایا؟ رشتہ تیرا خدا کی خدائی سے چھوٹ جائے، رشتہ تیرا خدا کی خدائی سے چھوٹ جائے، چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ۔ صحابہ کرام نے اپنی زمینوں سے منہ موڑ لیا، جائیدادوں سے منہ موڑ لیا، اپنے گھروں کو وہیں چھوڑ دیا، اپنے رشتہ داروں کو وہیں چھوڑ دیا، اپنے اہل و عیال سب کچھ حضور آقا پاک کی ذات کے لیے قربان کیا، اور شہر مکہ کو خیر آباد کہا، اور مدینہ المصطفیٰ مدینہ المنورہ کو آباد کیا۔ اے صحابہ کرام، یہ عمل، یہ کردار ہمیں کیا دعوت دے رہا ہے؟ توجہ کیجیے اور بولیے سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کا یہ عمل اور کردار ہمیں کیا سبق دے رہا ہے؟ سبق یہی دے رہا ہے کہ اگر کوئی تم لوگوں سے پوچھے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کو ماں باپ سے زیادہ چاہا جائے، اولاد سے زیادہ پیار کیا جائے، جائیدادوں سے زیادہ پیار کیا جائے، تو بتا دینا ہاں ایسا ہو سکتا ہے، اور ایسا میرے نبی کے صحابہ نے کر کے دکھایا ہے۔ سبحان اللہ، ذرا اونچا بولیے، آواز کم ہے۔ ایسا میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام نے کر کے دکھایا ہے۔ تبھی تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، اے لوگو آمنو کما آمن الناس، یوں ایمان لاؤ جیسے میرے محبوب کے صحابہ ایمان لائے ہیں۔ صحابہ کرام کا یہ کردار ہے، یہ قربانیاں ہیں، اور یہ سوچ، یہ ارشاد کہ جان سے بھی بڑھ کر میرے محبوب کریم علیہ السلام کا تقاضا ہے کہ حضور کی ذات کے ساتھ محبت کی جائے۔ تو آئیے غزوہ احد کا وہ انداز اٹھا کے دیکھیے، جب میرے آقا نبی کریم علیہ السلام کو کفار گھیر چکے تھے اور حضور آقا پاک پر حملے کر رہے تھے، لیکن انداز یہ تھا، یہ محبتوں کا انداز آپ کو کہیں نظر نہیں آیا ہوگا۔ اگر کوئی تیر کا نشانہ بناتا ہے ذات رسول کو، وہ تیر میرے آقا پاک کی ذات تک بعد میں پہنچتا ہے، صحابی کا سینہ پہلے حاضر ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی حضور کی ذات پر تلوار
اٹھاتا ہے وہ تلوار میرے آقا پاک کے بدن مقدس تک بعد میں پہنچتی ہے، صحابی کا بازو پہلے حاضر ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی خنجر اٹھاتا ہے، الغرض واللہ بخدا کفار مکہ نے بہت نشانے باندھے اور بہت حملے کیے، ہر بار میرے آقا پاک کے صحابی آتے رہے اور پروانہ وار کٹتے رہے اور قیامت تک آنے والے پیغام مسلمانوں کو پیغام دیتے رہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ جان سے بڑھ کر بھی کسی سے پیار ہو سکتا ہے تو بتا دینا ہاں یہ محبت کی ہے اور مصطفیٰ کے صحابہ نے کی ہے اور اپنی جانیں نام محمد پہ فدا کر کے دکھائی ہیں۔ نعرے دی آواز تا آئیے کتھاؤں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، یا علی۔ علماء اہل سنت۔ دوستو یہ پہلا تقاضا ہے، میرے آقا پاک علیہ السلام کی ذات کے ساتھ محبت کی جائے اور ٹوٹ کر محبت کی جائے۔ لہذا آج وقت کی ضرورت ہے کہ رسول اعظم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اپنے دلوں کو جوڑا جائے۔ آقا پاک علیہ السلام کی ذات سے اندھی محبت و عقیدت یہ ایمان کا تقاضا ہے، قرآن کا تقاضا ہے، حضور کے فرمان کا تقاضا ہے۔ آئیے میں ایک اور تقاضا پیش کر دوں، میں صرف اشاروں میں بات کر رہا ہوں تاکہ وقت زیادہ نہ گزرے۔ ایک اور بات میں آپ سے عرض کر دوں، تیسرا تقاضا کیا ہے؟ پہلا تقاضا ایمان بالرسول ہے اور دوسرا تقاضا محبت رسول ہے اور تیسرا تقاضا ادب رسول ہے۔ آقا نبی کریم علیہ السلام کا بے پناہ ادب ہونا، ادب ہونا، ادب ہونا یہ ایمان کے لیے ضروری ہے، مسلمان کے لیے لازم ہے، ضروری ہے، اور اس کا تقاضا بھی اللہ کے قرآن نے ایمان والوں سے کیا ہے۔ یہ تقاضا خود خداوند تعالیٰ اپنی پاک کلام میں کر رہا ہے کہ میرے محبوب کریم کا ادب کرو۔ ابھی میں نے دو جملے دو الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کیے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر۔ اس کے بعد اللہ کریم نے ایک بات کو دو مرتبہ دہرایا ہے، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ایمان لانے کے بعد فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ، میرے نبی کا تم نے ادب کرنا ہے، وَتُوَقِّرُوهُ، میرے نبی کا تم نے ادب کرنا ہے۔ ایک جگہ پہ دو مرتبہ تقاضا کیا، ادب کرو میرے مصطفیٰ کا، ادب کرو میرے مصطفیٰ کا۔ یہاں پر میں آپ کو ذرا تفصیل سے عرض کر دوں، رب ذوالجلال فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، محبوب کریم آپ کو شاہد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنا کر کے ارسال فرمایا۔ حضور کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ اللہ کی پہچان ہو، اور جب اللہ کی پہچان ہو جائے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ جب ایمان لے آؤ تو اس کے بعد ضروری کیا ہے؟ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، میرے نبی کا ادب کرنا، میرے نبی کا ادب کرنا اور اپنے رب کی عبادت کرنا۔ دو مرتبہ ادب مصطفیٰ اور ایک مرتبہ عبادت کا ذکر کیا۔ پہلے ادب مصطفیٰ کی بات کی، بعد میں عبادت خدا کی بات کی۔ مولا معاملہ کیا ہے؟ فرمایا ہم بتانا چاہتے ہیں عبادتیں بعد میں ہیں، ادب مصطفیٰ پہلے ہیں، ادب مصطفیٰ پہلے ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اگر میں کچھ لکھنا چاہوں اور ترتیب الٹ پلٹ ہو جائے، لوگ کہیں گے لکھاری اچھا نہ تھا، اس نے ترتیب کو الٹ پلٹ کر دیا۔ اگر کوئی اچھے سے اچھا لکھاری قلم اٹھائے اور اس کی ترتیب میں غلطی ہو جائے، لوگ کہیں گے یہ ترتیب پہ قائم نہیں رہا۔ پتہ چلا کہ ترتیب میں بڑا حسن ہوتا ہے اور ترتیب اپنے اندر بڑے معنی رکھتی ہے اور ترتیب اپنے اندر بہت بڑے مفہوم رکھتی ہے۔ تو یہ ترتیب اللہ کے کلام کی ترتیب ہے، اللہ کے کلام کی ترتیب ہے۔ پہلے ایمان کا ذکر کیا، پھر ادب مصطفیٰ کا ذکر کیا، پھر عبادت خدا کا ذکر کیا۔ گویا میرا رب بتا رہا ہے ایمان کے بعد ادب ہے، ادب کے بعد تمہارے اعمال ہیں، ادب کے بعد تمہارے اعمال ہیں۔ اور یہاں پر ایک اور حسین بات کر کے میں آگے جانا چاہوں گا تاکہ اپنا موضوع کہیں پر بننے کنارے پہنچائیں۔ ذرا سبحان اللہ اونچا بولیں، اونچا بولیں،
سنیے گا سامعین محترم، علماء نے تو یہاں پہ بڑے مزے لیے ہیں اور بڑی چسے لی ہیں۔ جب قرآن پاک میں حضور کا حسن نکھرتا ہے اور آقا کی شان کے پتے لگتے ہیں تو علماء رک جاتے ہیں، اپنا قلم وہیں پہ روک دیتے ہیں اور آقا پاک کی شان میں لکھتے چلے جاتے ہیں، لکھتے چلے جاتے ہیں۔ اب محبت والوں نے کہا اللہ نے ایک طرف ایمان کا ذکر کیا، ایک طرف نبی، ایک طرف اپنی عبادت کا ذکر کیا اور درمیان میں حضور کے ادب کا ذکر کیا، حضور کے ادب کا ذکر کیا اور 2 مرتبہ ذکر کیا۔ کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ۔ کیوں کیا؟ فرمایا اللہ پاک نے مبالغہ کے طور پہ، جس طرح ہم کسی بات پہ زور دیتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں، اللہ نے حضور کے ادب پر زور دیتے ہوئے مبالغہ کے طور پہ فرمایا ادب کرو میرے نبی کا، ادب کرو میرے نبی کا۔ اب اس ترتیب کے اندر حسن کیا ہے؟ پہلے جناب ایمان ہے، درمیان میں ادب رسول ہے، پھر عبادت خداوندی ہے۔ محبت والوں نے کمال کر دیا، فرمایا ہم نے پرانے دور کے چھپروں کو دیکھا ہے، ان چھپروں میں ہم نے شاتیروں کو دیکھا ہے۔ اگر چھپر لمبا ہو جاتا اور شاتیر چھوٹے پڑ جاتے تو ایک شاتیر ادھر سے کھڑا کرتے، ایک ادھر سے لکڑی کا ٹک جو ہے ٹک وہ کھڑا کرتے اور ایک درمیان میں پلر کے طور پہ شاتیر کھڑا کر دیتا۔ اب درمیان والے پلر کا کام کیا ہے؟ وہ ادھر والے کو بھی سنبھالتا ہے، ادھر والے کو بھی سنبھالتا ہے۔ اگر درمیان والے کو کھینچ لیا جائے وہ بھی گر جائے گا، وہ بھی گر جائے گا۔ اللہ نے ایک طرف ایمان کو رکھ دیا، ایک طرف اعمال کو رکھ دیا، درمیان میں ادب مصطفیٰ کو رکھ دیا۔ لوگو اگر تمہارے ایمان کی عمارت قائم ہے تو بھی ادب مصطفیٰ پہ قائم ہے، اگر اعمال کی قبولیت ہے تو بھی ادب مصطفیٰ پہ قبولیت ہے۔ ادب مصطفیٰ ہے، ایمان بھی ہے، تمہارا عمل بھی ہے۔ ادب مصطفیٰ نہیں ہے، ایمان بھی برباد ہو جائے گا، عمل بھی برباد ہو جائے گا۔ یہ اللہ پاک کا قرآن ہے، میرے نبی پاک کے ادب کا تقاضا رب ذوالجلال نے خود کیا ہے۔ اور جانتے ہو کہیں پر ارشاد ہوتا ہے فَوْ أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ، اللہ پاک کے محبوب سے آوازیں اونچی نہیں ہونی چاہیے، اگر ہو گئی تو ان تحبط اعمالکم، اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، نہ کلمہ رہے گا، نہ ایمان رہے گا، نہ نماز رہے گی، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، سب کچھ ضائع کر دیا جائے گا۔ اور کہیں پر اللہ کریم فرماتا ہے محبوب ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، جو تیرے دربار میں دھیمی دھیمی آوازوں میں بات کر رہے ہیں، ان کے دلوں کو اللہ نے ایمان کا منبع بنا دیا ہے، ایمان کے لیے، تقوی کے لیے ان کے دلوں کو اللہ نے پسند کر لیا ہے۔ یہ دونوں آیات سورۃ الحجرات کی ہیں، ایک آیت نمبر 2 ہے، ایک آیت نمبر 3 ہے۔ میں نے پوری آیات نہیں پڑھی تاکہ وقت بچتا چلا جائے۔ دوستو پہلی آیت میں رب ذوالجلال فرماتا ہے آواز اونچی کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے، مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ اور دوسری آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے آواز نیچی کرنے والوں اللہ نے تمہارے دلوں کو ایمان سے بھر دیا ہے۔ گویا قرآن کی یہ نص بتا رہی ہے، یہ آیات بتا رہی ہے حضور کا ادب ہے تو ایمان ہے، ادب نہیں ہے تو ایمان تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس لیے حضور سلطان العارفین سلطان باہو کریم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تسبیح پھری پر دل نہ پھریا کی لینا تسبیح پھڑ کے ہو، چلے کڈے پر کچھ بھی نہ کھٹیا کی لینا چلیاں وڑ کے ہو، علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا کی لینا علمہ پڑھ کے ہو، جاگ بنا تد جم دے ناہی ہمیں لال ہمن کڑ کڑ کے ہو۔ اے حضور سلطان العارفین یہ جاگ کیا ہے کہ چلے بیکار، تسبیح بیکار، علم بیکار، فرمایا جاگ ادب مصطفیٰ ہے، محبت مصطفیٰ ہے۔ نعرہ کون سنے سی؟ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ہر صحابی نبی جنتی ہر جنتی، صحابی نبی، ہر صحابی نبی، جشن عید میلاد النبی جاری رہے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آئیے میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں۔ پہلا تقاضا ہے آقا پاک کی ذات کے ساتھ جڑنے کا ایمان، دوسرا تقاضا ہے محبت رسول، تیسرا تقاضا ہے ادب رسول۔ اب میں چوتھا تقاضا پیش کر رہا ہوں اور ہر تقاضے پر میں قرآن سے حدیث سے دلائل دیتا جا رہا ہوں، کیونکہ نہ تو قصہ ہے، نہ کہانی ہے، نہ ڈوڑا ہے، نہ ٹپا ہے، نہ مائیہ ہے۔ اللہ کا قرآن ہے، حضور کا فرمان ہے اور عقیدہ امام محمد رضا خان ہے۔
الحمدللہ الحمدللہ. ہمیں سہاروں کی ضرورت نہیں پڑتی دائیں بائیں سے کہ اپنی دلیلیں اٹھا کے لائیں. ہمارے عقیدے پر قرآن گواہی دیتا ہے, نبی کا فرمان گواہی دیتا ہے. آئیے چوتھا تقاضا میں پیش کر رہا ہوں. چوتھا تقاضا یہ ہے, آقا پاک کی ذات کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کے لیے حضور کی ذات کے لیے دل میں غیرت کا موجود ہونا ضروری ہے. آقا کی عزت کے لیے, آپ کی ناموس کے لیے, آپ کی ختم نبوت کے لیے اگر دل میں غیرت ہے تو ایمان ہے, تعلق بالرسول قائم ہے. اور اگر ہم آقا پاک علیہ السلام کا نام بھی لیتے ہیں, ذکر بھی کرتے ہیں, نعرے بھی لگاتے ہیں, اور اگر فرانس میں گستاخی ہو جائے, ڈنمارک میں گستاخی ہو جائے, اور جناب برطانیہ میں گستاخی ہو جائے, امریکہ میں گستاخی ہو جائے, ختم نبوت پہ حملے ہو جائیں, اور ہم چین کی نیند سوتے رہیں, ہمارا دل کیوں نہیں جلا, ہمارے آنسو کیوں نہیں بہے, ہماری راتوں کی نیندیں حرام کیوں نہیں ہوئیں. اگر کوئی ہماری ذات کے لیے غلط لفظ بولے, ہم ایک مہینہ رات کو سو نہیں پاتے. اگر کہیں سرے بازار کوئی تھپڑ لگ جائے, سالہ سال ہم منہ چھپاتے پھرتے ہیں اور ہمیں چین نہیں ملتا. ذات کے لیے اتنا کڑنا, اور حبیب کائنات جہاں پہ ذاتیں قربان ہیں, صفاتیں قربان ہیں, مال قربان ہیں, اولاد قربان ہیں, نسلیں قربان ہیں, اس پاک ذات کے لیے دل کے اندر غیرت و حمیت کا ہونا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے, اور حضور کی محبت کا ایک اہم تقاضا ہے. آپ سبحان اللہ بولے, میں بات آگے بڑھاؤں. دوستو, میں اس حوالے سے میں کسی بزرگ کا حوالہ نہیں دوں گا کہ اگر میں نام لوں غازی علم الدین شہید کا تو لوگ کہیں گے وہ جذباتی آدمی تھا, جو کرنا تھا اس نے کر دیا. اگر میں حوالہ دوں ملک ممتاز حسین قادری کا, لوگ کہیں گے وہ جذباتی آدمی تھا. اگر میں نام لوں امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی کا, لوگ کہیں گے وہ جذباتی آدمی تھا. میں خود خدا کی بات کیوں نہ کروں, رب ذوالجلال کی بات کیوں نہ کروں. دوستو کیا کہیں گے, ابو لہب نے ایک انگلی اٹھائی تھی میرے نبی کی طرف, اور میرے رب نے جواب دیا تبت یدا, دونوں ہاتھوں میں 10 انگلیاں ہوتی ہیں, انگلی ایک اٹھائی ہے. رب کہتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب, ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. مولا انگلی ایک اٹھائی ہے, توڑتا 2 ہاتھ ہے. فرمایا بتانا چاہتا ہوں سب سے زیادہ ذات مصطفیٰ کے لیے غیرت کرنے والی ذات خدا ہے, ذات خدا ہے. اللہ رب العالمین حضور کی ذات پر اتنی غیرت کر رہا ہے, اس نے انگلی اٹھائی, رب نے فرمایا دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں تیرے. اب کیا کہیں گے, نعوذ باللہ خدا جذباتی ہو گیا. نا, یہ مصطفیٰ کا حق ہے جو رب قرآن میں بیان کر رہا ہے, یہ حق ہے مصطفیٰ کا جو اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے. ولید بن مغیرہ نے جو لفظ بولا تھا, اللہ کریم نے جواباً کیا فرمایا, نون والقلم وما یسطرون وما انت بنعمت ربک بمجنون. نون کی قسم, قلم کی قسم, قلم کے لکھے کی قسم, محبوب جو وہ کہتا ہے وہ آپ نہیں ہے. انک لعلی خلق عظیم و انک لعلی خلق عظیم. آپ تو اخلاق کے پیکر ہیں, اخلاق کے پہاڑ ہیں, آپ تو اخلاق عظیم پر فائد ہیں. اب اس کی خبر میرا رب لے رہا ہے, محبوب یہ جھوٹا ہے, یہ جھگڑالو ہے, یہ ادھر کی ادھر لگانے والا ہے. وَعُطُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيم, اس کی اصل میں نطفے میں خطا ہے, اس کا نطفہ غلط ہے. گھر گیا, ماں سے پوچھا, ماں نے کہا بیٹا سچ کہہ رہا ہے, تو کسی اور کا ہے. مولا تو پردے ڈالنے والا ہے, آج پردے اٹھا رہا ہے, پردے چاک کر رہا ہے, وجہ کیا ہے؟ فرمایا جب تک مصطفیٰ کا ادب کرتے رہو گے میں پردے ڈالے رہوں گا. جو مصطفیٰ کا ادب نہیں کرتا رب اس کے پردے چاک کر دیتا ہے. اب کیا کہیں گے, اللہ پاک کسی بندے کے لیے فرما رہا ہے اس کا نطفہ خراب ہے, یہ اپنے باپ کا نہیں ہے. خدا جذباتی ہو گیا, نا, یہ اللہ پاک قرآن پاک میں ہمیں تعلیم دے رہا ہے. نبی کی ذات کے لیے غیرت خانہ مصطفیٰ کا حق ہے, حق ہے.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور یہ واقعہ بھی میں تفصیل سے نہیں بیان کروں گا کیونکہ سنایا ہے. جب حضرت فاروق اعظم نے اس شخص کی گردن اڑا دی کہ تو نے نبی پاک کا فیصلہ نہیں مانا، اس کے گھر والے آ گئے. نگو ساواں تو تھا نہیں، رشتہ داری تھی، برادری تھی. گھر والے میرے آقا پاک علیہ السلام کے پاس آ گئے. یا رسول اللہ، ایک کلمہ پڑھنے والے شخص کو عمر بن خطاب نے قتل کر دیا، ہمیں تو بدلہ چاہیے، ہمیں تو خون بہا چاہیے. میرے آقا پاک علیہ السلام کی کچہری لگی ہے، دربار لگا ہے مسجد نبوی میں. وہ مدعی بن کے آئے ہیں. عمر بن خطاب نے ہمارا بندہ بے خطا مار دیا ہے. حضرت عمر بن خطاب آئے. آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ، جو آپ کے فیصلے پہ یقین نہیں رکھتا میں اس کو کیسے مسلمان سمجھوں؟ ابھی یہی معاملہ چل رہا تھا. اللہ کا قرآن نازل ہو جاتا ہے. فلا و رب کا، سونا تیرے رب کی قسم ہے، محبوب تیرے رب کی قسم ہے. رب خود ہے، ساری کائنات کا رب ہے، لیکن فرماتا ہے محبوب تیرے رب کی قسم ہے. یہ نسبت ہے، اور تیرے رب پر بھی بات کریں تو بات بڑی لمبی بنتی ہے. لیکن اللہ کریم بیان کر رہا ہے محبوب لوگ میری قسمیں کھاتے ہیں، میں بھی اپنی قسمیں اٹھاتا ہوں، لیکن جب اپنی قسم اٹھاتا ہوں تو تیرا نام لے کر اٹھاتا ہوں. فلا و رب کا، تیرے رب کی قسم ہے. لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جس کو آپ کے فیصلے پہ یقین نہ ہو. لہذا حضرت عمر بن خطاب سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، کیونکہ اس نے عام انسان کو نہیں مارا ہے، گستاخ محمد کو مارا ہے. یہ قرآن ہے میرے دوستو، یہ قرآن ہے جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، اور یہ صحابہ کرام کا انداز ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ حضور کا حق ہے کہ سرکار کی ذات کے لیے بندہ مومن کے دل میں غیرت ہونی چاہیے. آئیے ایک اور حوالے سے بات کرتا چلا جاؤں، کیونکہ موضوع دو رہتے ہیں، ایک ناموس رسالت اور ایک ختم نبوت. حضور کی عزت پر حملہ ہو تو بھی ہمیں تکلیف ہوتی ہے، آقا پاک کی ختم نبوت پہ حملہ ہو تو بھی ہمیں تکلیف ہوتی ہے. حضرت سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں آقا پاک علیہ السلام کا ابھی وصال ہوا ہے، اور کئی قبیلے آس پاس مرتد ہو چکے ہیں، اور کفار جو ہے اور یہود و نصارہ اپنے ہتھیار تیز کر رہے ہیں کہ اب ہم ان پہ حملہ کر دیں. حضرت ابو بکر صدیق کو عرض کیا گیا، اے ابو بکر صدیق، جو نبی کریم علیہ السلام نے مسلمہ کذاب کے خلاف یمامہ کی دھرتی کے لیے لشکر تیار کیا ہے، اس کو فی الوقت روک لیا جائے، اور جب حالات سازگار ہو جائے تو پھر اس لشکر کو بھیجا جائے. کہیں ایسا نہ ہو لشکر یمامہ جائے اور پیچھے سے ہم پہ حملہ ہو جائے اور ہمیں کاٹ ڈالا جائے. فرمایا واللہ بخدا، اگر مجھے یقین کامل ہو کہ یہ لشکر چلا گیا تو ہم پر حملہ ہوگا، ہمیں مار ڈالا جائے گا، ہمیں کاٹا جائے گا، ہمارے بچوں کو کاٹا جائے گا، ہماری بیویوں کو کاٹا جائے گا، اور پورے مدینے والوں کو شہید کر دیا جائے گا. مجھے مر جانا، کٹ جانا، بچوں کو کٹوا دینا سب کچھ گوارا ہے، وہ لشکر نہیں روکوں گا جو حضور کی ختم نبوت کے لیے جا رہا ہے. یہ حضرت سرکار ابو بکر صدیق کے تاریخی الفاظ ہیں. وہ لشکر پہنچا، اللہ پاک نے مدد فرمائی، پھر دوسرا لشکر پہنچا، پھر تیسرا لشکر پہنچا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح یابی عطا فرمائی. اب جناب 1200 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا، اور 40,000 منکرین ختم نبوت وہاں پر مارے گئے. جب واپس لشکر پہنچا اور انہوں نے روتات بیان کی، حضرت ابو بکر صدیق سے عرض کیا گیا نبی کریم علیہ السلام نے اپنی مدنی زندگی کے اندر جو جنگیں حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام نے لڑی ہیں، ٹوٹل 259 صحابہ شہید ہوئے، اور یہاں ایک جنگ کے اندر 1200 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کر لیا. آپ نے فرمایا یہ ختم نبوت کی جنگ تھی، اگر آقا پاک کا ایک ایک صحابی قربان ہو جاتا میں قربان کر دیتا، لیکن حضور کی ختم نبوت کا جھنڈا لہراتا رہتا. تاجدار ختم نبوت کا نعرہ تو سنا دو. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. مجھے آج دو بندوں کی کمی محسوس ہو رہی ہے. ایک تو جب قبلہ حافظ گلدار صاحب نے مفتی محمد بخش صاحب کی طرف سے کھانا پیش کیا تو اتنا ہیوی کھانا تھا کہ میں نے کہا کہ ساتھ کھانے کے لیے کوئی بندہ لانا چاہیے تھا، کیونکہ میں کھانے میں کمزور ہوں. اور دوسرا مجھے اب نعروں پہ کمی محسوس ہو رہی ہے کہ کوئی نعروں کے لیے بھی بندہ ساتھ لانا چاہیے تھا، کیونکہ آپ کا کوئی حال نہیں ہے. میں بولوں تو نعرہ لگتا ہے. نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، سیدی مرشد
मुर्शिदी सैयदी मुर्शिदी जश्न ईद मिलादुन नबी। दोस्तों मांगू तो नारा देते हो और वो भी बड़ा जो है वो मट्ठा ऐसे तो नहीं होता ना, ज़रा तकड़ा। मैं तो ख़ुद को कंट्रोल करके बैठा हूँ, जज्बा नहीं कर रहा, क्योंकि हाल है, गूंज ज़्यादा है और जो है वो इस तरह आवाज़ रल मिल जाएगी, इसलिए मैं संभल के बोल रहा हूँ। आप तो ज़रा तकड़े होके बैठे ना, ज़रा सुभान अल्लाह ऊँचा बोले माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर व कबीरा। मेरे आका नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा किराम का ये दोस्तान गिरामी अमल क्या बता रहा है। अल्लाह करीम फरमाता है आमिनू कमा आमनन नास, यूँ ईमान रखो जैसे नबी के सहाबा ने ईमान रखा है। लिहाजा हुजूर की इज़्ज़त के लिए गैरत का होना ज़रूरी है, आका पाक की नामूस रिसालत के लिए भी गैरत का होना ज़रूरी है। ये हर मुसलमान के लिए लाज़िम और ज़रूरी है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम ज़िंदा है। नाम नबी पे कट मरने का जज्बा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। और दोस्तों ये जो झंडियाँ, ये जो लाइटें, ये जो कुछ हो रहा है, मैं इस पे दलाइल देने नहीं जा रहा कि मीलाद मनाना जायज़ है, मीलाद मनाना सवाब है, मीलाद मनाने वालों पर अल्लाह और उसका रसूल राज़ी होता है, ये दलाइल तो अलहदा है। लेकिन मैं एक समझ की बात करने जा रहा हूँ, एक अकल की बात करने जा रहा हूँ। ये जो पूरी दुनिया के गुस्ताख हैं, ये क्यों गुस्ताखियां करते हैं? इनको पता है कि मुसलमानों के दिलों का जो किबला है वो गुम्मद खजरा है, दिलों का किबला गुम्मद खजरा है। ये हमें हुजूर से तोड़ना चाहते हैं, आका पाक अलैहिस्सलाम से दूर करना चाहते हैं, इसलिए मुख्तलिफ किस्म के खाके बनाते हैं, आर्टिकल लिखते हैं। इनके हज़ारों पेजेज हैं जो आका पाक अलैहिस्सलाम की उम्मत को हुजूर से दूर करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बहरहाल ये एक लंबी दास्तान है। मिलियन बिलियन डॉलर और पाउंड्स हर साल इस मामले पे खर्च होते हैं कि उम्मत को नबी से तोड़ा जाए। नतीजा कब निकलता है? नतीजा रबीउल अव्वल शरीफ की 12वीं तारीख को निकलता है। आज सोशल मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है। हम भी सर छोड़ के बैठते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देखते हैं, सोशल मीडिया, और दिखाते हैं ये फ्रांस वालों ने मीलाद मनाया, ये अमेरिका में मीलाद मनाया मुसलमानों ने, ये बरतानिया में मुसलमानों ने मीलाद मनाया, ये लिबिया में मनाया, ये मिस्र में मनाया, ये लुबनान में मनाया, ये इराक में मनाया। जब दुनिया वालों को दिखाते हैं वो भी देख रहे होते हैं कि हमारे जो मिलियन बिलियन डॉलर लगे हैं उसका नतीजा क्या निकला है। जब वो बैठते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर और देख रहे होते हैं पूरी दुनिया के मुसलमान पहले से ज़्यादा झंडे लगाते हैं, ज़्यादा लाइटिंग करते हैं, ज़्यादा बड़े जुलूस होते हैं, ज़्यादा जोशो खरोश होता है, तो उनको पैगाम जाता है तुम उम्मत मुस्तफ़ा को तोड़ना चाहते हो, ये तो दर मुस्तफ़ा से जुड़ती चली जा रही है, जुड़ती चली जा रही है। दोस्तों आका पाक अलैहिस्सलाम के नाम का झंडा हो, जो नबी को मानने वाला है उसको खुशी होगी, उसको मुसर्रत होगी। क्यों? अगर पाकिस्तान में इंडिया का झंडा लहरा दिया जाए हमारे दिल चिर जाएंगे, हम पे क़यामत कायम हो जाएगी। हम उस झंडे को उठाकर खाक में मिला देंगे, आग लगा देंगे, क्योंकि दुश्मन मुल्क का झंडा है, हम अपने मुल्क में बर्दाश्त नहीं करते। और अगर पाकिस्तान का झंडा ज़मीन पे खुदा न खास्ता गिरा पड़ा हो, हम उठाएंगे, साफ करेंगे, चूमेंगे, क्योंकि हमारे वतन अजीज़ का झंडा है। जो अपने झंडे होते हैं उनसे प्यार होता है। तो जिसने प्यारे मोहम्मद का कलमा पढ़ा है वो आका पाक की अजमत का झंडा देखकर जलने वाला नहीं होगा, झंडे पे कुर्बान होने वाला होगा। लिहाजा जिसने हुजूर का कलमा पढ़ा है उसके लिए तो सवाल ही नहीं है कि आका पाक की आमद की खुशी मनाई जाए या ना मनाई जाए, मीलाद मनाया जाए या ना मनाया जाए, झंडे लहराए जाएं या ना लहराए जाएं। ये इज़्ज़त रसूल के झंडे हैं, ये अज़मत मुस्तफ़ा के झंडे हैं, ये हुजूर के इश्क की रोशनियाँ हैं, ये मीलाद मुस्तफ़ा का जश्न है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। ईमान वालो, अल्लाह ने तुम पे सबसे बड़ा एहसान यही तो किया है कि तुम्हें मोहम्मद पाक का उम्मती बना दिया है। इस पर शुक्र नहीं करेंगे तो किस पर शुक्र करेंगे? हुजूर की आमद पर इससे पहले क्या था? जुल्मतें थी, अंधेरा था, दर बदर थे, अल्लाह के घर में 360 बुत रखे हुए थे। ये ईमान कहाँ से
آئے؟ یہ روشنیاں کہاں سے آئیں؟ یہ قرآن کہاں سے ملا؟ ارے بتاؤ کسی نے خدا کو دیکھا ہے تو سامنے آئے۔ بغیر دیکھے خدا کو مانتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لائے ہیں۔ ہم کتنا خدا کو مانتے ہیں؟ اگر کوئی کاٹ دے ہم پھر بھی مانیں گے، اگر کوئی مار ڈالے ہم خدا کا انکار نہیں کریں گے۔ ارے بندہ خدا کو دیکھا نہیں ہے، تجھے کاٹ دو، مار دو، تپتے ہوئے صحراؤں میں لٹاؤ، خدا کا انکار کیوں نہیں کرتا؟ ہم جواب دیتے ہیں ہم نے خدا کو مانا ہے، زبان مصطفیٰ سے مانا ہے، زبان مصطفیٰ سے مانا ہے۔ تو اس آقا پاک کے ہمارے بچے قربان، ہماری جائیدادیں قربان، ہماری کائنات قربان۔ اصل شکر تو یہی ہے کہ اللہ پاک نے محبوب کا امتی بنایا ہے۔ حضور کی آمد پر شکر بھی کیا جائے اور پیارے مصطفیٰ کا میلاد بھی منایا جائے۔ ستائیں درودوں کی تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، یا علی جشن عید میلاد النبی، سلوہ اہل سنت۔ اللہ اکبر، مرحبا بنٹھار کی آمد، مرحبا مکی کی آمد، مرحبا۔ مدنی کی آمد، جشن عید میلاد النبی۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ ہن تساں جاگ گئے ہو، فائدہ کونی ہن میں ونجو ڈالاں، لیکن انہیں جلدی نہ ویندا انشاءاللہ اپنا موضوع پورا کر کے ویساں اللہ تعالیٰ تانوں سلامتی عطا فرماوے۔ ذرا اونچا کچھ سبحان اللہ۔ دوستو آقا پاک سے جڑنا ہے، ہم سب نے جڑنا ہے۔ ہماری منزل گنبد خضرا ہے، حضور کے بغیر ہمارا کوئی در نہیں ہے۔ تیرے در سے یو یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ آقا پاک کے در سے ٹوٹیں گے، بکھر جائیں گے، در بدر ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ آئیے میں پھر سے تقاضے دہراتا ہوں۔ حضور آقا پاک علیہ السلام سے تعلق جوڑنے کے لیے پہلا تقاضا ایمان ہے، دوسرا تقاضا محبت ہے، تیسرا تقاضا ادب ہے، چوتھا تقاضا آقا پاک کی ذات کے لیے، عزت کے لیے، ناموس کے لیے، ختم نبوت کے لیے دل میں غیرت کا ہونا ضروری ہے۔ اب آئیے ایک اور تقاضا میں پیش کر رہا ہوں، اور اس حوالے سے میں اللہ تعالیٰ کے قرآن کا حوالہ پیش کروں گا اور پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ دوستو اللہ پاک کی یہ سنت ہے کہ جس چیز کو نبی سے نسبت ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت کے ساتھ یاد کیا ہے، اللہ نے اس کو عزت دی ہے، اللہ نے اس کو مقام دیا ہے، اللہ نے اس کو شرف دیا ہے۔ زیادہ دلائل کی ضرورت نہیں ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب ہمیں شہر مکہ کی قسم ہے۔ واضح طور پہ یہ آیہ مبارکہ ہے، اللہ پاک نے مکہ پاک کے شہر کی قسم بیان فرمائی ہے۔ اب اللہ پاک نے قسم بیان فرمائی، ذہنوں میں سوال تو پیدا ہوتے، اور اس طرح کی آیات میں جب سوال پیدا ہوتے ہیں تو علماء، مفسرین، شارحین پھر تلاش کرتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ مثلا اللہ پاک نے فرمایا محبوب شہر مکہ کی قسم۔ اب سوال تو یہ اٹھیں گے کہ اللہ نے قسم کیوں اٹھائی؟ ذہنوں میں خیال آ سکتا تھا اللہ نے کعبے کی وجہ سے قسم اٹھائی، مقام ابراہیم کی وجہ سے قسم بیان فرمائی، صفا مروہ کی وجہ سے قسم بیان فرمائی، یا زمزم کی وجہ۔ اس پہ بھی بڑی لمبی چوڑی بحثیں ہوتی کہ اللہ نے مکے کی قسم کیوں اٹھائی، لیکن اللہ نے اگلی آیت میں مسئلہ حل کر دیا۔ محبوب ہمیں مکہ کی قسم ہے، کیوں؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کیونکہ مکے کی گلیوں میں میرا مصطفیٰ چل رہا ہے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، آپ مکے کی گلیوں میں خرام ناز فرما رہے ہیں، مکے کی گلیوں نے تیری تلیوں کو چوم لیا ہے۔ اے محبوب اس لیے ہم شہر مکہ کی قسمیں بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کریم حضور کے ساتھ جس چیز کو نسبت ہو جائے اس کو عزت دیتا ہے۔ والتین والزیتون، اگر حضور کو انجیر پسند ہے اللہ نے اس کی قسم قرآن میں بیان کر دی۔ میرے آقا پاک کو زیتون پسند ہے، اللہ پاک نے اس کا ذکر قرآن میں کر دیا۔ اب سنت الہی یہ ہے کہ میرے آقا پاک کے ساتھ جس کو نسبت ہو جائے اس کی عزت کرنا، احترام کرنا، اس کو عزت دینا، اس کو عزت دینا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم عطا فرمائی ہے۔ تو دوستو میں سب سے بڑی نسبتوں کی بات کروں گا۔ ہاں شہروں کی نسبتیں بھی ہیں۔ اگر آج مدینہ پاک سے کوئی ٹوپی لے آتا ہے، 1400 سال حضور نبی پاک علیہ السلام پردہ میں ہے اور شہر مدینہ میں اپنی رحمتیں لٹا رہے ہیں، آج بھی کوئی ٹوپی لے آئے تو ہم کہتے ہیں یہ مدینے سے آئی ہے، چم چم کے آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ آج بھی کوئی تسبیح لے آئے ہم اس
اس کا بھی احترام کرتے ہیں. پھر وہ شہر مصطفیٰ میرے آقا پاک کا دور اور اس دور کے اندر جن کو نسبتیں ملی صرف 3 نام لوں گا. ایک نام ازواج رسول ہے, ایک نام آل رسول ہے, ایک نام اصحاب رسول ہے. ان تینوں کو میرے حضور کے ساتھ نسبت ہے. ان کا ادب ہم پر لازم ہے, ان کا ادب ہم پر فرض ہے, ان کی محبت ہم پہ لازم و ضروری ہے. بھلا بتائیے جن بیویوں کا نکاح میرے آقا نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہوا وہ کتنی پاک باز ہوں گی. قرآن کلیہ بتا رہا ہے پاک مرد پاک عورتوں کے لیے اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے. آج ساری کائنات میں سب سے پاکیزہ ہستی رسول پاک علیہ السلام کی ذات ہے, تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی پاکیزہ عورتوں کو میرے نبی کے نکاح کے لیے پسند فرمایا ہے. حضور نے ان کو قبول کیا ہے اور انہوں نے حضور کو قبول کیا ہے, اور قرآن نے تخصیص کے ساتھ ان کا نام لیا ہے, خطاب کیا ہے. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, اے نبی کے گھر والیو کائنات کی کوئی عورت تمہارے جیسی نہیں ہو سکتی, تم حضور کی بیویاں ہو. دوستو اگر میں دوڑے ٹپے تاریخوں کی بات کروں آپ بے شک اس پہ تبصرے کر سکتے ہو کہ ایسا ہوا ایسا ہوا. میں اللہ کے قرآن سے باہر ہی نہیں جا رہا, میں حضور کے فرمان سے دلائل پیش کر رہا ہوں اور عقیدہ اہل سنت بیان کر رہا ہوں. ذرا اگلے پچھلے اونچا بولے سبحان اللہ. آقا پاک کی ہر زوجہ حضور کی ہر بیوی کا احترام کرنا ادب کرنا ہم پر لازم ہے لازم ہے لازم ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, میرا نبی تمہاری جانوں سے زیادہ تم پر حق رکھتا ہے. تمہاری جان کا تم پر اتنا حق نہیں ہے جتنا مدینے والے کا تم پر حق. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ, اور میرے نبی کی ہر بیوی تمہاری ماؤں سے بڑھ کر تمہارے لیے درجہ رکھتی ہے. قرآن نے ان کو امہات المومنین کا لقب دیا ہے, ہماری ماؤں سے بھی بڑھ کر ہیں. لہذا میرے آقا پاک کی جتنی ازواج مطہرات ہیں ہر زوجہ محترمہ کا احترام ہمارے لیے لازم ہے لازم ہے لازم ہے. دوسرا نام میں نے لیا آل رسول. آل رسول میرے آقا نبی کریم علیہ السلام کی آل پاک. حضور سرکار دو عالم علیہ السلام کے شہزادے نابلوغت کی حالت میں دنیا سے پردہ کر گئے. میرے آقا پاک علیہ السلام کا کوئی بیٹا حد بلوغت کو جوانی کو نہ پہنچا. مکے والوں نے کہا نبی کریم علیہ السلام کی آل اولاد کا سلسلہ نہیں چلے گا, حضور کا نسب آگے نہیں چلے گا. رب ذوالجلال نے فرمایا ان شانئک ھو الابتر, اور نبی کے مٹانے کے خواب دیکھنے والو نبی بھی رہے گا, نبی کا ذکر بھی رہے گا, آل نبی بھی باقی رہیں گے, مٹانے والوں کو مٹا دیا جائے گا. یہ حضور کی آل ہے کہ ساری کائنات کے نسب باپ کی طرف سے چلتے ہیں. حضور کی آل سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمہ الزہرا سے آ رہی ہے, اور آل نبی جو فاطمی ہیں وہ آل نبی ہیں. توجہ دینا, جو سیدہ فاطمہ الزہرا کی آل میں ہے. امام حسن کی اولاد کو حسنی کہتے ہیں, امام حسین کی اولاد کو حسینی کہتے ہیں. جو ان شہزادوں سے ہے وہ آل نبی ہے, وہ اولاد نبی ہے, وہ آل نبی کہلائے گی. اب توجہ پوری دینا سامعین محترم, اور اس آل کی یہ شان کیا ہے, عزت کیا ہے, مقام کیا ہے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ بِالْقُرْبَى الْقُرْبَى. لوگو کلمہ ایمان نماز قرآن سب کچھ دیا ہے, ہم بدلہ نہیں مانگتے. اگر تمہیں اس کا حیا ہے تو آل محمد کا احترام کرنا, آل نبی سے پیار کرنا, آل نبی کی عزت کرنا. اور دوستو حق تو دیکھو میرے رب نے کتنا رکھا ہے. نماز کے بغیر مومن کا گزارا نہیں ہے, نماز کے بغیر مومن کا گزارا نہیں ہے. اور جب بھی ہم نماز پڑھیں گے تو ذکر آل محمد کے بغیر نماز ہی نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد. نماز تکمیل کو تک پہنچتی ہے جب آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری لگوائی جاتی ہے. لہذا یہ حضور کی آل ہے, ان کا ادب کرنا, ان سے محبت کرنا, ان کی مودت رکھنا, ان سے پیار کرنا, یہ ہر مسلمان مرد عورت مسلمان کے لیے لازم ہے لازم ہے لازم ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. تیسرا نام میں نے لیا ہے اصحاب رسول, اصحاب نبی. یہ صحابی کی جمع ہے, صحابی صحبت
से बना है। सोहबत से मुराद सोहबत रसूल, जिनको ईमान के साथ मेरे आका पाक की ज़ाहिरी हयात तैयबा में एक पल के लिए, एक लम्हे के लिए हुजूर की सोहबत मिल गई, वो सहाबी हो गया। और सहाबी का मकाम क्या है? जो एक पल का सहाबी है, अगर दुनिया के तमाम औलिया की इबादत और रियादत जमा कर ली जाएं तो किसी सहाबी के कदमों की खाक के बराबर भी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि उनको सहाबियत का दर्जा मिला है। लोग क़यामत तक नमाजें पढ़ेंगे और नमाजी कहलाएंगे, हज करेंगे हाजी कहलाएंगे, कुरान पढ़ेंगे कारी कहलाएंगे, दुनिया के अंदर इबादतें करेंगे औलिया कहेंगे, कुतब बनेंगे, अब्दाल बनेंगे, कलंदर बनेंगे, लेकिन क़यामत तक अब कोई सहाबी नहीं बन सकता। सहाबियत के लिए मुस्तफ़ा का दीदार ज़रूरी है। ये सहाबा हैं जिनको अल्लाह के कुरान ने शाने दी हैं। रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन्हु, महबूब अल्लाह उनसे राज़ी है, वो अल्लाह से राज़ी हैं। ये अल्लाह का कुरान है, हम क्यों कुरान से एराज़ करें? हम तारीख़ उठाएंगे लेकिन तारीख़ को कुरान पे पेश करेंगे। अगर कुरान और तारीख़ टकराती है हम उस तारीख़ को छोड़ देंगे, हमारे लिए कुरान काफ़ी है। अगर तारीख़ हुजूर की हदीस से टकराती है हमारे लिए हदीस काफ़ी है। अगर तारीख़ नबी की आल से टकराए हमारे लिए आले नबी काफ़ी है, तारीख़ से कोई लेना देना नहीं है। अगर तारीख़ नबी के सहाबा से टकराए हमारे लिए सहाबा का दामन ज़रूरी है, तारीख़ से हमारा कोई वास्ता नहीं है। हमारा वास्ता है, ईमान है तो अल्लाह के कुरान से है, नबी के फरमान से है। आओ, जब कुरान ने उनको दर्जे दिए हैं और कुरान मुक़द्दस में ऐलान किया वकुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, ऐ महबूब तेरे कुल सहाबा से हमने जन्नत का वादा कर दिया है। इसलिए तो ये नारा लगता है हर सहाबी ए नबी वकुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना। अगर कोई अनपढ़ बंदा बैठा हो, कम से कम पढ़ा लिखा बंदा बैठा हो, वो भी समझ जाएगा वकुल कौन है, कुल सब सब, वकुल्लम वादा कर लिया है अल्लाह ने। महबूब तेरे कुल सहाबा से अल्लाह ने वादा किया है अल हुस्ना, जन्नत का वादा कर दिया है। अल्लाह पाक ने हुजूर के कुल सहाबा से जन्नत का वादा कर लिया है। लिहाजा सामीन मोहतरम, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के तमाम सहाबा हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। और किसी एक के लिए दिल में गलत ख्याल, दिल में गलत जज्बा रखना, जहन में वसवसा रखना, जबान पे लफ्ज लाना, जबान कट क्यों ना जाए, वो सीना जल क्यों ना जाए, वो दिमाग मफलूज क्यों ना हो जाए, जो मेरे मुस्तफ़ा की आल के लिए, अज़वाज के लिए या हुजूर के असहाब के लिए गलत बोला करे, गलत सोचा करे, उससे पहले मौत क्यों ना आ जाए, क्योंकि ये हमारे ईमान का हिस्सा है। निस्बत रसूल का हया करना हम पे जरूरी है। मेरे आका पाक ने फरमाया लोगों मेरी आल से मोहब्बत करो मेरी वजह से, मेरे असहाब से मोहब्बत करो मेरी वजह से। आले रसूल को हम क्यों चाहते हैं, क्यों कदमों पे जाने देते हैं? क्योंकि उनके खून रसूल है, खून मुस्तफ़ा है। और नबी के असहाब से क्यों प्यार है? उनकी सोहबत मुस्तफ़ा से है। उन्होंने नबी का चेहरा देखा है, हाथों में हाथ दिए हैं, हुजूर के साथ खड़े होकर काफिरों के खिलाफ जिहाद किया है। लिहाजा जो लोग मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा से गए, दोस्तों समझ लो वो लोग रफ़ज़ियत के रास्ते पे चल पड़े। जो लोग मेरे आका पाक की आल से गए, समझो वो नासबियत के रास्ते पे चल पड़े। अहले सुन्नत पे वही कायम है जिसके दिल में सहाबा का प्यार भी है, नबी की आल की मोहब्बत भी है। जन्नते आओ, मैंने तकादे पेश किए। जन्नती हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ हमारा ताल्लुक़ मजबूत होना ज़रूरी है। मैंने तकादे पेश किए, मैं आखिरी तकादा पेश करता हूँ। इस पे 10 मिनट बात करूँगा और अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा। 1 घंटा हो गया, 10-15 मिनट और करते हैं और बात तमाम करते हैं। तकरीर इतनी होती है ना, घंटा होती है, सवा घंटा होती है, इस तो ज़्यादा बात आवाम थकन लग पैंदी है। मैं तुहानू थकावना भी ना चाहता तो मैं अगला वादा भी पूरा करना चाहना। ज़रा सुबहान अल्लाह उच्ची आवाज़ नाल आखो चा।
ہاں جناب والا، میں جو آخری، یہ ویسے آخری تقاضا نہیں ہے، تقاضے بہت سے ہیں، لیکن اس گفتگو میں جو آخری تقاضا پیش کرنے لگا ہوں یہ بھی میں اپنی زبان سے پیش نہیں کروں گا، اللہ کے قرآن سے پیش کروں گا۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ آؤ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے۔ آقا پاک سے جڑنے کے لیے، قلبی تعلق قائم کرنے کے لیے، نسبت مصطفیٰ کو مضبوط کرنے کے لیے لازم ہے، مولا کیا لازم ہے؟ میں قرآن پاک کی ایک آیت کے 2 جملے تلاوت کروں گا۔ اللہ کریم فرماتا ہے، لوگو ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ پہلے کا ترجمہ سنو، ما آتاکم الرسول فخذوہ، میرا نبی تمہیں جس کام کا حکم کرے تم وہ کام کرو، حضور جس کام کا حکم دے وہ کام کرو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور میرا نبی جس کام سے منع کر دے وہ کام چھوڑ دو۔ پہلے میں امر ہے، دوسرے میں نہیں ہے۔ حضور جس کام کا حکم دے وہ امر ہے، جس کام سے منع کرے وہ نہیں ہے۔ اور ان جملہ کاموں کو اوامر اور نواہی کہتے ہیں۔ جن کاموں کا شریعت نے حکم دیا وہ اوامر ہیں، ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ پھر ان کے اندر درجے ہیں، کچھ فرض ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ سنت موقدہ ہیں، کچھ سنت غیر موقدہ ہیں، کچھ مستحبات ہیں، اور کچھ مباح کا درجہ رکھتے ہیں، اور ان کی علیحدہ ڈیفینیشن ہے۔ اور جناب جن کاموں سے منع کیا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شریعت نے، ان کے بھی درجے ہیں، ان کو نواہی کہا جاتا ہے۔ ان میں کچھ حرام ہیں، کچھ مکروہ تحریمی ہیں، کچھ مکروہ ہیں اور کچھ مکروہ تنزیہی ہیں، اور پھر مباح دونوں کے اندر جو ہے وہ برابر کا کھڑا ہوتا ہے۔ اب جناب والا جن کاموں کا حکم دیا وہ کرنا ضروری ہے، جن سے روکا وہ رکنا ضروری ہے۔ اس قوم کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ حضور نے کن کاموں کا حکم دیا ہے، یہ کام کریں گے کیا؟ امت کو یہ بھی نہیں پتا کہ شریعت نے ہم سے کیا تقاضا کیا ہے، آقا پاک نے ہم سے کیا تقاضا کیا ہے کہ تم نے یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے۔ ہمیں تو اس چیز کی بھی خبر نہیں کہ آقا پاک نے ہمیں کن کاموں سے منع کیا ہے۔ رکیں گے تو تب کہ ہمیں اس بات کی خبر ہوگی، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ علم دین کی کمی ہے۔ ہم مدارس دینیہ سے دور ہو گئے ہیں، ہم نے اسلامی کتب کا مطالعہ کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم دنیا دار ہو چکے ہیں میرے بھائیوں۔ اگر بچہ سکول نہ جائے تو ماریں پیٹیں سختی کریں، لیکن اسی بچے کو ہم قرآن پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہیں، درس گاہ بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آج ہمارا بچہ میٹرک میں ہوتا ہے، ہماری بچی انٹر میں ہوتی ہے، اس کو سب کچھ آتا ہے دنیاوی اعتبار سے، لیکن 6 کلمے نہیں آتے۔ اس کو سب کچھ پتا ہے، ایمان مفصل اور مجمل کا پتہ نہیں ہے، اس کو سب کچھ پتا ہے، لیکن باپ مر جاتا ہے تو بیٹے کو نماز جنازہ کی دعائیں تک نہیں آتی۔ ہم اس حال میں کیوں پہنچے ہیں؟ اس لیے کہ مدارس سے ہم نے رخ موڑ لیا ہے، مدارس سے ہم نے کنڈ کر لی ہے۔ میں خراج تحسین پیش کروں گا جناب واجب الاحترام محترم الحاج محمد بخش صاحب کو، اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ آپ خوبصورت ادارہ بچوں کا بھی چلا رہے ہیں، اور اس مسجد کی متصل بچیوں کا ادارہ بھی چل رہا ہے، اور آپ کے فرزند کی جو ہے وہ سرپرستی کے اندر فرما رہے تھے ریلوے پھاٹک کے قریب ہے عظیم و شان بچیوں کا مدرسہ، وہاں پہ بھی قائم ہے۔ یہ لوگ جو تعاون کرنے والے ہیں بڑے خوش نصیب ہیں، یہ صدقہ جاریہ ہے جو ان کی قبروں میں بھی ان کے کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک بہت بڑا کام بڑی خاموشی کے ساتھ درویشانہ انداز کے اندر، نہ بڑے بڑے بورڈ لگائے ہیں، نہ بڑے بڑے جناب والا انہوں نے ایڈورٹائزمنٹ کی ہے، لیکن یہ خاموشی سے کام کر رہے ہیں۔ بچیاں پڑھ رہی ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں، سینے روشن ہو رہے ہیں، اسلام کی تعلیم مل رہی ہے۔ اب ایسی بچی جو صرف کالج جائی، سکول گئی اور درس گاہ نہیں گئی، ان کے درس کی بچیوں کو سکول کالج کی تعلیم بھی دی جا رہی ہے، اور ساتھ درس نظامی اور حفظ کی تعلیم بھی دی جا رہی ہے۔ ان کی بچیوں میں اور سکول و کالج کی بچیوں میں فرق کیا ہے؟ سکول و کالج کی بچی کو صرف دنیا کا پتہ ہوگا، لیکن درس کی بچی کو دنیا کا بھی پتہ ہے، مصطفیٰ کے دین کا بھی پتہ ہے، اس کو دینداری کا بھی پتہ ہے، اس کو شرم و حیا کا بھی پتہ ہے، اس کو دوپٹے کا بھی پتہ ہے، اس کو پردے کی اہمیت کا بھی پتہ ہے، اس کو بزرگوں کے ساتھ بات چیت کرنے کا بھی پتہ ہے، اس کو دینداری کا بھی پتہ ہے۔ اور یاد رکھنا، یہ جو نسلیں ہیں نا، نسلیں جو اولاد ہے، اگر ماں باپ چلے جائیں اور اولاد بے نماز ہے، اولاد بیکار ہے، اولاد قرآن نہیں پڑھتی، وہ کل اپنے ماں باپ کے لیے فائدہ مند کیا ہو سکتی ہے؟ ہاں، اگر آپ کی بچی یا بچہ دیندار ہے، آپ فوت بھی ہو گئے تو اس کی نیکی کا نور آپ کی قبروں کو بھی روشن کرتا رہے گا۔ لوگوں، اپنی نسلوں میں اسلامی شعور اجاگر کرو، خدا کے لیے مدارس کی طرف توجہ دو، بچیوں کو پڑھاؤ، بچوں کو پڑھاؤ، اور اپنی بچیوں اور بچوں کو دینی علم سے آراستہ کرو۔ آج اولادیں بگڑ گئی ہیں، سینہ تان کے باپ کے سامنے بیٹا بات کرتا ہے، ماں کے
سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بیٹی بات کرتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ شعور کی بھی کمی ہے اور علم دین کی بھی کمی ہے. اگر ان کو علم دین کی خبر ہوتی, قرآن و حدیث کے طرز پر ان کی تربیت ہوتی, تو ماں باپ کو جی جی کہا جاتا, ماں باپ کی عزت کی جاتی, ماں باپ کی خدمت کی جاتی. ہمارا معاشرہ کیوں لٹ چکا ہے, کیوں پٹ چکا ہے, ہم کیوں برائیوں میں گھر چکے ہیں؟ ہمارے اندر دینی شعور کی کمی ہے. آئیے میں واپس اپنی گفتگو پہ آؤں, میں کسی اور طرف چلا گیا. ذرا سارے مل کے سبحان اللہ بول دیجئے, اونچا بولیے, اونچا بولیے. ما آتاکم الرسول فخذو, میرا نبی جس کام کا حکم کرے وہ کام کرو, جس کام سے منع کرے وہ کام چھوڑ دو. میرے آقا پاک نے کن کاموں کا حکم دیا؟ میں 2-4 انگلیوں پہ گنوا دیتا ہوں. میں سب کا بیان نہیں کروں گا, صرف نام لوں گا, سنیے گا, اور نام بھی 2-4 کا لوں گا. میرے آقا پاک علیہ السلام نے ہمیں نماز کا حکم دیا, ہمیں زکوٰۃ کا حکم دیا, ہمیں حج کا حکم دیا, ہمیں روزے کا حکم دیا, اچھائی سچائی کا حکم دیا, امانت دیانت کا حکم دیا, ماں باپ کی عزت اور قدر کرنے کا حکم دیا, پڑوسی کا حق نہ مارنے کا حکم دیا, پڑوسی کی عزت کرنے کا حکم دیا, رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے صلہ رحمی کرنے کا, یعنی جوڑ کے رکھو رشتہ داریاں, جوڑ کے رکھو دوستیاں. حضور نے اس بات کا ہمیں حکم دیا. اخلاق ہے, پیار ہے, محبت ہے, مودت, اچھائی سچائی, امانت. میرے آقا پاک نے کن کاموں سے منع کیا؟ غور سے سنو میرے بھائیو. حضور نے شراب سے منع کیا, حضور نے جوئے سے منع کیا, سود سے منع کیا, جھوٹ سے منع کیا, ماں باپ کی گستاخی بے ادبی سے منع کیا, کسی کا حق مارنے, کسی کا قرض دبا جانے اور کسی پہ ظلم کرنے, کسی کا پلاٹ کھا جانا, کسی کا پانی چوری کر لینا, کسی کی زمین پہ قبضہ کر جانا. حضور نے ان کاموں سے ہمیں منع کیا. لیکن ہم نے کیا کیا؟ آؤ ذرا اپنا حال, یہ تو حضور کی باتیں ہیں نا کہ آقا پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا اور یہ منع کیا. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ کیا, جن کاموں سے حضور آقا پاک نے جن کاموں کا حکم دیا تھا, ہم نے وہ سارے کام چھوڑ دیے, اور جن کاموں سے حضور نے منع کیا تھا ہم نے وہ سارے کام لے لیے. معاذ اللہ, یہ آج اس بگڑی ہوئی امت کا حال ہے, یہ اس امت کا حال ہے. سب سے پہلا کام تو نماز تھا. آج مسجدوں کی ویران چٹائیاں, مسجدوں کی ویرانیاں بتاتی ہیں کہ اکثریت مسلمان بے نماز ہو چکے ہیں. رمضان کے روزوں کے ساتھ ہم کیا سلوک کرتے ہیں مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں. حج فرض ہونے کے باوجود پیسہ سنبھال کے رکھتے ہیں, ہر کوئی جانتا ہے. زکوٰۃ ہے, فرض ہے. کبھی دکان کی موڑی کا اندازہ لگایا ہے؟ ہر سال زکوٰۃ دینا یہ مسلمان کے لیے کاروبار سے ضروری ہے. کاروبار کا حساب کیا ہے, میں نے لینے کتنے ہیں, دینے کتنے ہیں, پلس مائنس کریں, اور موڑی کتنی پڑی ہوئے, سامان کتنا ہے, نقدی کتنی ہے, ان کو بھی جمع کریں, جو دینے ہیں ان کو مائنس کریں, اور کل جو آپ کی موڑی بچے اس میں سے 2.5% ہر سال کاروبار سے دینا یہ فرض ہے. کتنے دکاندار ہیں جو ہر سال حساب کرتے ہیں اور اپنے کاروبار سے موڑی سے زکوٰۃ دیتے ہیں. گھر میں سونا کتنا پڑا ہے, نقدی کتنی پڑی ہے, زکوٰۃ کتنے پہ فرض ہوتی ہے؟ کبھی یہ مسائل پوچھے ہیں؟ نہیں دوستو, ہمیں زکوٰۃ اہم فرض ہے, ہمیں نماز کے مسئلوں کا پتہ نہیں ہے, اب زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں. یہ اس قوم کی حالت ہے. تو زکوٰۃ کے ہم چور نکلے, حج کے ہم چور نکلے, اور جو ہے وہ روزے کے ہم چور نکلے, نماز کے ہمارے پاس ہے کیا؟ ہم نے آقا پاک علیہ السلام کی شریعت پہ کس طرح عمل کیا ہے؟ ماں باپ کی عزت کا حضور نے حکم دیا, ماں باپ کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں, کیا سلوک ہو رہا ہے, یہ سب لوگوں کے سامنے ہے. اور حضور نے جن کاموں سے منع کیا تھا وہ کام کیا ہیں؟ غور سے سنیے گا. آقا پاک نے شراب سے منع کیا. آج اس مسلم معاشرے کے اندر, وطن اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر دوستو, درجنوں شراب کی فیکٹریاں ہیں, اور جن کی جو آمدن ہے وہ اربوں میں ہے, کھربوں میں ہے. پاکستان میں شراب بنائی جاتی ہے, پاکستان میں پی جاتی ہے, اور پاکستان میں بیچی جاتی ہے اور پی جاتی ہے. یہ کون ہے؟ غیر مسلم, نان مسلم کے نام پر یہ فیکٹریاں بنائی جاتی ہیں, اور ان کو بیچنے کے نام پر یہ لائسنس دیے جاتے ہیں. لیکن خریدنے والے کتنے ہیں نان مسلم کے؟ اربوں خربوں جو ہے وہ لٹائیں گے اور شراب پئیں گے. اکثریت یہ شراب پینے پلانے والے مسلمان ہیں, اور یہ نظام پاکستان میں چل رہا ہے. تو یہ ہماری حالت ہے کہ شراب ایک بہت بڑے بزنس کی صورت کے اندر گلہ چھکیندہ پیے, شراب ایک بہت بڑے بزنس کی صورت اختیار کر چکا ہے. جن چیزوں سے حضور نے منع کیا حرام کام ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. حضور نے سود سے منع کیا. بینک میں پیسے دیے جاتے ہیں, فکس کرائے جاتے ہیں, یا منتھلی نفع لیا جاتا ہے. یہ سود نہیں ہے تو کیا ہے؟ بینکوں سے قرضہ لیا جاتا ہے مکان بنانے کے لیے, دکان بنانے کے لیے.
یا بزنس چلانے کے لیے یہ سود نہیں ہے تو کیا ہے؟ بیمہ پالیسیاں کی جاتی ہیں، یہ سود نہیں ہے تو کیا ہے میرے بھائیوں؟ ہم سود کو سود نہ کہیں تو بزنس کیوں کہیں؟ یہی تو معاملہ تھا کہ آقا پاک سود کہتے تھے اور وہ کہتے تھے یہ تو کاروبار ہی کی طرح ہے. لوگوں نے اس کو کاروبار کا نام دے دیا ہے اور مختلف انداز کے اندر آج سود ہمارے معاشرے کو لپٹ چکا ہے. اللہ کریم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سود چھوڑ دو، سود چھوڑ دو. ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. فإن لم تفعلوا، اگر تم نے سود کھانا نہ چھوڑا. فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اللہ رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ رسول اعلان جنگ کر رہے ہیں سود کھانے والوں کے خلاف. مسلمانوں سوچو ہماری منزل کیا تھی اور ہم کہاں مارے پھر رہے ہیں اور ہم اپنی متاع حیات لٹا چکے ہیں. بہرحال قصہ مختصر یہ ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ. ما آتاکم الرسول فخذوہ، میرے نبی تمہیں جس کام کا حکم کرے وہ کام کرو، جس کام سے منع کریں وہ کام چھوڑ دو. اس کے تناظر میں ہمیں اپنی زندگی پر نظر ڈالنی ہوگی. آقا پاک نے جن کاموں کا حکم دیا وہ ہم پر لازم ہے. یہ آقا پاک سے جڑنے کا ایک بہت اہم تقاضا ہے، ضروری تقاضا ہے. جن کاموں سے منع کیا ہم نے ان کاموں کو چھوڑنا ہوگا، وگرنہ کیا ہوگا؟ بروز حشر ہم پچھتائیں گے اور جب اللہ کا کوڑا پڑے گا، اللہ کا قہر برسے گا. قرآن کہتا ہے یہ بولیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اے کاش ہم نے اللہ کی بات مانی ہوتی، اللہ کے حبیب کی بات مانی ہوتی. لیکن اس وقت کا رونا چلانا ہمارے کسی کام نہیں آئے گا. میں لمبی چوڑی باتیں تو نہیں کر سکتا، بس اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں اسلام کا ایمان کے بعد پہلا فرض نماز ہے. پہلا فرض کیا ہے بولو؟ نماز. ہر بندہ مومن پہ نماز ادا کرنا فرض ہے. باقی جتنی عبادات ہیں ان میں جھول ہے، ان میں چھوٹ ہے، لیکن نماز میں چھوٹ نہیں ہے. اگر امیر ہے یا غریب ہے نماز فرض ہے، تندرست ہے یا مریض ہے نماز، توجہ تو رکھو، نماز فرض ہے. اگر مقیم ہے یا مسافر ہے نماز فرض ہے. اگر کھڑے نہیں ہو سکتا بیٹھ کے پڑھے فرض ہے، لیٹ کے پڑھے. نماز کسی صورت کے اندر میرے بھائیوں اس کی معافی نہیں ہے. لہذا جو حضرات میری آواز سن رہے ہیں اور جو حضرات نماز سے غافل ہیں میں ان کو نماز کی دعوت دے رہا ہوں، ان سے التجا کر رہا ہوں اپنے حال پہ رحم کرو. اللہ پاک کی گرفت بڑی سخت ہے. آج تم چلتے ہو، پھرتے ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، اٹھتے ہو، بیٹھتے ہو. آج نماز کیا تم تہجد بھی پڑھ سکتے ہو. اس وقت سے ڈرو کہ جب بندہ چارپائی پہ پڑا ہوتا ہے، ہلنے کے قابل نہیں ہوتا اور دل کرتا ہے کہ کاش صحت ہوتی تو میں نماز پڑھتا. میرے آقا پاک علیہ السلام نے فرمایا صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو اور جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. لہذا اس صحت کے دنوں کو غنیمت جانو. آج صبح اٹھ کے وضو بھی ہو سکتا ہے، مسجد میں کھڑے ہو کے 2 فرض بھی پڑھے جا سکتے ہیں. آج ظہر کے لیے مسجد میں جایا جا سکتا ہے. آج 5 نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں، صحت ہے. اور اگر صحت کی قدر نہیں جانتے کبھی ہسپتالوں کے چکر لگاؤ. جو کووڈ میں پڑے ہیں ذرا ان کو دیکھو سانسیں کس طرح مشکل سے آ رہی ہیں اور آکسیجن کے سلنڈر پہ سلنڈر کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. اگر صحت کی نعمت سے بے خبر ہو تو جاؤ کبھی فالج زدہ وارڈز کے مریضوں کو دیکھو جہاں وہاں پڑے ہیں اور ہل نہیں سکتے، بول نہیں سکتے. کسی کا بازو حرکت نہیں کرتا، کسی کا پاؤں حرکت نہیں کرتا، کسی کی زبان حرکت نہیں کرتی. اگر صحت کی قدر نہیں جانتے تو کبھی کینسر کے مریضوں سے ملاقات کرو کہ جو زندہ لاشیں بن کے پڑے ہیں اور ایڑیاں رگڑ رگڑ کے اپنی موت کا انتظار کر رہے ہیں. خدا کا شکر نہیں کرتے. کوئی موذی مرض نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی محتاجی نہیں ہے، پھر بھی نماز نہیں پڑھتے ہو. یار کیا کر رہے ہو؟ کیوں اپنی آخرت داؤ پہ لگا رہے ہو؟ جان لو دنیا کا خسارہ پورا ہو سکتا ہے، آخرت کا خسارہ کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا. اگر اسی طرح بے نماز رہے اور دنیا سے چلے گئے دوستو بروز حشر میرے آقا پاک کا ارشاد ہے پہلا سوال نماز کا ہوگا، پہلا سوال نماز کا ہوگا، پہلا سوال نماز کا ہوگا. اگر نماز کا معاملہ درست ہوا تو سارے معاملات درست، اگر نماز کا معاملہ غلط ہو گیا تو سارے معاملے
गलत हो जाएंगे। लिहाजा आज आपने बड़ी मोहब्बत से आए, दूर से आए, 9 बजे फिक्स आप आ गए। मेरा खिताब क़िबला अल्लामा साहब ने शुरू कर दिया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। लेकिन ये मैं बता दूं कि बखर में बाकी जितने टाइम मैंने दिए हुए हैं वो मैंने 10 बजे के टाइम दिए हुए हैं। मैंने डेरा इस्माइल खान से खिताबात करके आना है और 10 बजे यहाँ पे खिताब के लिए पहुँचना है। अल्लाह ताला वादा वफ़ाई की तौफीक अता फरमाए। ये ना हो कि 9 के चक्कर में फंस जाएं और फिर नात खानों को बर्दाश्त करते रहें और मुझे बद्दुआएं देते रहें कि अल्लामा साहब लेट हो गए। मैंने सारे प्रोग्रामों पे टाइम दिया ही 10 का हुआ है, लिहाजा किसी के झांसे में नहीं आना और मुझे बद्दुआएं भी नहीं देना कि अल्लामा साहब लेट हो गए। मैं अपने वादे पे पूरा आ जाता हूँ, अल्लाह ताला का फजल है। तो दोस्तों, अर्ज़ करने का मकसद है, आप बड़े शौक़ से आए, बड़े ज़ौक़ से आए, आप बड़े टाइम पे आए, आपने बड़ी बिल्कुल दिल लगी के साथ, आपकी आंखें भी मेरी आंखों में हैं, आपका पूरी तवज्जो सोच बिल्कुल आपने स्टेज की तरफ, अल्फाज पे आपने तवज्जो दी है। और अब इसका फ़ायदा, इसका हासिल भी तो होना चाहिए। इसका हासिल मैं यही मांगता हूँ, अगर कोई बंदा आया था तो बेनमाज था, अब जाए तो खुदा के लिए नमाजी होके जाए, नमाजी होके जाए। नमाज पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए? जो आज अल्लाह के घर में वादा करते हैं, सोच लें, सोच लें, अगर जहन्नम में जलना है तो फबेहा, अपने किए पे कायम रहो, अपने अमाल पे कायम रहो। अगर नमाज नहीं पढ़ रहे, अगर खुदा रसूल से दूरी रहना है तो बेशक जो मन में आए करते रहो। अगर शैतान की पक्की यारी लग चुकी है तो जो मन में आए करो। और अगर तौबा की चौखट पे आना चाहते हैं, दिल के मैल उतारना चाहते हैं, दिल के जंग दूर करना चाहते हैं, अपने खिलाफ उतारना चाहते हैं, तो फिर आज अल्लाह के घर में वादा करके जाएं। नमाज पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए? हाथ उठाएंगे और इंशाअल्लाह बोलेंगे पढ़ेंगे। 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, मर जाएंगे नमाज कदा नहीं करेंगे। सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, इन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मेरे आका का मीलाद होता रहेगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।